अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल और अदबी कहानियों में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है मुकम्मल नावल आपका शुक्रिया की दूसरी किस्त, और ये इसका आखिरी हिस्सा है। इसे लिखा है शाजिया जमाल तारिक ने। अरूसा ने शादी की किसी भी तैयारी में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए सब कुछ नुदरत और अरीबा खुद ही देख रही थीं। अरूसा खामोश थी। नुदरत के लिए यही गनीमत था। उन्होंने खुद भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। बस किसी तरह ये शादी खैर से हो जाए। आए रोज़ बाजार के चक्कर ने उन्हें घन चक्कर बनाकर रख दिया था। अरूसा घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा रही थी, इसलिए नुदरत ने सलमा के साथ उसकी बेटी को भी कुलवक्ती मुलाजमत पर रख लिया था। घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे। इजहार फूफा रिटायर्ड हेड मास्टर थे। जावेद का अपना जनरल स्टोर था, जबकि मोमिन, अस्का, पाकीज़ा अभी पढ़ रहे थे। सरवत फूफो ने ज़िंदगी भर अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाए थे, लेकिन पहले बेटे की खुशी के मौके पर उन्होंने सब कुछ अपनी इस्तिताअत से बढ़कर किया। बरी देखकर अरूसा की मुमानियों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उमड़ आई थी। तोबा अरूसा, तुम्हारे ससुराल वाले इतने पेंडू लगते तो नहीं। किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? आज कल भला कौन पहनता है इस तरह के कपड़े? इनाया ने तो सबके सामने मुंह फाड़ कर कह दिया। बुरी बात इनाया, शुगन की चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब जितनी उन लोगों की हैसियत थी, उन्होंने उसके मुताबिक ही सब कुछ करना था ना। फिज़ा मोमानी ने बज़ाहिर डिपट कर बेटी से कहा, लेकिन अंदाज उनका भी साफ साफ मजाक उड़ाने वाला था। ज्वेलरी भी कुछ ख़ास नहीं है, इतनी ओल्ड फैशन, अक्सर नाक चढ़ाते हुए कह रही थी। अपनी अरूसा का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सर झुकाए आंसू जब्त करने की कोशिश करती अरूसा को सबके तबसरे बखूबी सुनाई दे रहे थे। सबके साथ मजाक उड़ाने वालों में उसकी अपनी बहन भी शामिल थी। तो क्या अम्मी ये सब नहीं जानती थीं? उसके अंदर तलखी सी भरने लगी थी। यहाँ के लोगों के पास कितना फालतू टाइम है। खाम खा इतने दिन बेकार की रस्मों में निकाल दिए। बारात वाले दिन मखसूस हड़बोंग मची हुई थी, जब ऑफ वाइट फुल पिंक मैक्सी पहने रुशना नापसंदीदगी से कह रही थी। बोर हो रही हो? अक्सा ने पूछा। तो और क्या, वो मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। लहंगा संभालती अरीबा के कानों तक उसके जुमले पहुंचे तो ज़रा की ज़रा उमैर के सामने ठहरी। क्या तुम्हारे ख्यालात भी अपनी बहन से मिलते जुलते हैं? अरीबा को उसके खूबरू चेहरे पर कम व बेश रुशना जैसे तासुरात दिखाई देते थे। तो और क्या, सीने पर बाजू लपेटे वो गोया हुआ। हालांकि बाहर से आने वाले तो इन रस्मों को बहुत एंजॉय करते हैं। तुम तो 2 दिनों में उकता गए। अपनी शादी पर क्या करोगे? वो शरारत से गोया हुई। मैं ये मेहंदी मायूं जैसी फजूल रस्मों में वक्त ज़ाया करने के बजाय डायरेक्ट निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे ही ये इंतज़ार जान को आ गया है। आखिर में वो मानी खेजी से मुस्कुराया। देख लेंगे। अरीबा मुस्कुराहट दबाती आगे बढ़ गई थी। ओह माय गॉड, ये है अरूसा का दुल्हा। ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट वास्केट पहने जावेद को देखकर रुशना ने हैरत से कहा, तो तुम क्या इमरान अब्बास की उम्मीद कर रही थी? चलो इमरान अब्बास ना सही, इमरान अशरफ ही सही, लेकिन ये तो बिल्कुल ही। दबी दबी मुज़क्का उड़ाती मुस्कुराहटें। अरूसा का दिल चाह कानों पर हाथ रखे वहाँ से उठकर कहीं दूर भाग जाए। अपने पहलू में बैठे शख्स के लिए उसके दिल में बेजारी और नापसंदीदगी का समंदर ठाठे मारने लगा। रुखसती के वक्त भी उसकी आंखें खुश की रही थी। नुदरत ने उसे गले लगाना चाहा तो वो पीछे हट गई। वो लम्हा भर के लिए जैसे पथरा सी गई थी और अरूसा रुखसत भी हो गई। सारा शोर शराबा दम तोड़ गया था। घर के सामने गाड़ी रुकते ही मोमिन ने लड़कों के साथ मिलकर खूब पटाखे और अनार छोड़े। आसमान रंग बरंग रोशनियों से जगमगा उठा था। एक एक रस्म पर खूब अरमान निकाले गए। दरवाज़ा पकड़वाई के वक्त इजहार फूफा ने 1000 का नोट निकाल कर उसके सर पर वार कर पीछे खड़ी मरासन को दे दिया। ये रस्म ससुर और बहू के नाम होती है। बहू जो दिल चाहे अपने ससुर से मांग सकती है। अरूसा खामोश रही। वो भला उनसे क्या मांगती? बोलो बेटा, तुम्हारा हक है। हमारे वक्तों में तो शर्म से दोहरी होती दुल्हने मिनमिना कर घर की भैंस बछड़ा तक मांग लेती थी अपने ससुर से। दादी जोश व खरोश में उस वक्त अपना घुटनों का दर्द भी भूल गई थी। आज से पूरा घर ही मेरी अरूसा का है। उसकी मुसलसल खामोशी पर फूफो ने कहा, हटो भई, अब रास्ता छोड़ो। खड़े खड़े बच्ची बेचारी थक गई होगी। मजमा छटा तो अस्का पाकीज़ा ने किसी कांच की गुड़िया की तरह थाम कर उसे बेड पर बिठा दिया। दोनों की खुशी दीदनी थी। बस हाथों में उसके जूते उठाने की कसर बाकी रह गई थी। कमरा खाली होते ही अरूसा ने खुल कर सांस ली थी। उसके जहन में उस वक्त सब कुछ बुरी तरह गड़बड़ हो रहा था। क्राउन से टेक लगाए अभी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज करे कि हल्की सी चरर के साथ दरवाज़ा खुला। उसकी यूं ही बिला इरादा नज़र उठी। दरवाज़ा बंद करते जावेद को देखकर तने आसाब मज़ीद तन से गए। उस पल सबकी तंजियाँ मुस्कुराहटें, दिल जलाते तबसरे, एक एक करके सब कुछ याद आता चला गया। जानती हो अरूसा, तुम मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश हो।
میری آنکھوں کا پہلا خواب، میرے دل کی کھیتی میں اگنے والا محبت کا پہلا پھول، آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ جذب سے بول رہا تھا، تو اب یہ میرا یوں مذاق اڑائے گا؟ جھوٹی سچی محبت کو بیچ میں لا کر، گھسے پیٹے جذبات کو بدنام کر کے اس کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا تھا۔ تمہیں پانے کی خواہش ضرور کی تھی دل نے، لیکن اس کا ہاتھ تھامے وہ کہہ رہا تھا۔ عروسہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے بھاری سانولی ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوایا۔ جاوید متحیر سا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے کترانے کو جھجک سمجھ کر مسکرایا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ میرے پاس تو پوری داستان امیر حمزہ ہے تمہیں سنانے کے لیے، جس کے لیے یہ ایک رات بہت کم ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ لہنگا سمیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کا روکھا لہجہ جاوید کو کھٹکا گیا۔ واش روم اس طرف ہے۔ اس نے ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ کیا تو وہ دونوں چٹکیوں میں لہنگا سنبھالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کی معطر فضا میں اس کی چوڑیوں کی کھنک ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ عروسہ نے خود کو آئینے میں دیکھا اور چند ثانیوں تک یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اوفو، یہ کیوں پہن لیا؟ بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ یہ مت لگاؤ، وہ مت لگاؤ کی مسلسل تکرار سے تنگ آ کر اس نے آہستہ آہستہ خود پر توجہ دینا، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے قدم قدم پر یہی احساس دلایا گیا، خواہ وہ تیار ہوتی یا سادہ رہتی، رہنا اس نے وہی تھا، معمولی شکل و صورت، اوسط درجے کی ذہانت کی حامل عروسہ اکبر۔ آج پہلی بار وہ یوں پور پور سجی تھی۔ بہت سو نے کہا اس پر دہر ناپے کا ٹوٹ کے روپ آیا ہے، وہ پہچانی نہیں جا رہی، اور اس نے تلخی سے سوچا دل رکھنے کا اچھا انداز ہے یہ بھی۔ اس نے پورا شاور کھول دیا تھا۔ جلتے بلتے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے۔ کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلی تو جاوید اسی انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا تکیہ درست کرتی بیڈ کے کنارے لیٹ گئی اور منہ تک کمبل تان لیا۔ جاوید کے ارمانوں پر اوس سی گرنے لگی۔ اس نے اس رات کے لیے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن سب کچھ اس کی توقعات خواہشات کے الٹ ہو رہا تھا۔ کیا یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ ایک تکلیف دہ خیال نے اس کے پورے وجود میں بے چینی بھر دی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، جاوید بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے جاوید نے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے تو خالی پیٹ چائے پینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگا تمہیں اس وقت اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی۔ بال سمیٹتے عروسہ کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھمے۔ قدرے توقف کے بعد مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر آہستہ آہستہ پینے لگی۔ اسے اس وقت واقعی چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ جاوید نے ایک مخملی ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری منہ دکھائی، رات موقع ہی نہیں ملا۔ جاوید نے کیس کھول کر انگوٹھی باہر نکالی۔ پہنا دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کا خالی مگ لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ رونمائی کے تحفے میں ضرورت کا بھلا کیا کام؟ یہ تو خلوص میں گندھی محبت کا پہلا اقرار ہوتا ہے۔ جاوید نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں ان خرافات میں نہیں پڑتی۔ عروسہ کا لہجہ بھی تیکھا ہی تھا۔ خالی مگ اس نے تپائی پر پٹخا۔ تم محبت کو خرافات سمجھتی ہو؟ عروسہ چٹخی۔ کیا محبت لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا نا، مجھے اس محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی آپ مجھ سے ان فضول کے چونچلوں کی توقع رکھیے گا۔ سنا آپ نے؟ وہ جیسے خود پر ضبط کھو کر چلائی تھی۔ جاوید ششدر سا رہ گیا۔ پیٹھ موڑے لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ جاوید نے انگوٹھی دوبارہ کیس میں رکھی اور اسے بند کر کے بیڈ پر رکھتا باہر چلا گیا تھا۔ اسکا پاکیزہ ایک ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ بھابھی، آپ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کریں گی یا یہاں لے آئیں؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ رات بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب تو کچھ کھا لیں، اماں کہتی ہیں زیادہ دیر تک خالی پیٹ رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسکا مسکراتے ہوئے بولی، میں نے کہا نا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، جب لگے گی تو کھا لوں گی۔ وہ چبا چبا کر اس انداز سے بولی کہ لمحہ بھر کے لیے دونوں بہنوں نے سٹ پٹا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دوستی اور بے تکلفی تو پہلے بھی ان کے بیچ نہیں تھی، لیکن روکھا لہجہ پہلی بار اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ تبھی اسکا کی نگاہ انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر کیس اٹھا لیا۔ ارے واہ، یہ جاوید بھائی نے دی ہے آپ کو؟ اس کے انداز میں بچوں کی سی سادگی تھی۔ کتنی پیاری ہے، آپ نے پہنی کیوں نہیں؟ میں جولری نہیں پہنتی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو پہننی چاہیے، اس نے شرارت سے کہتے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ عروسہ نے زچ ہو کر کیس اس کے ہاتھ سے لے کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ بعد میں پہن لوں گی۔ اس وقت ثروت پھپھو اندر آئیں۔
شاباش ہے لڑکیوں، میں نے تم سے کہا تھا بھابھی کو ناشتے کے لیے بلا لاؤ اور تم دونوں یہاں آ کر باتوں میں لگ گئیں۔ انہوں نے باری باری دونوں کو گھورا، پھر عروسہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ چلو بیٹا مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ عروسہ دل نہ چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ چلی آئی۔ ناشتہ کھولے کچن میں ہی دسترخوان بچھا کر لگا دیا گیا تھا۔ وہ جاوید کے ساتھ چھوڑی ہوئی جگہ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پراٹھے، کچوریاں، چھولے، آج بہو کی وجہ سے ہماری بھی عید ہو گئی، اظہار پھوپھا نے خوشگوار سا کہہ کہا لگایا۔ وہ خاصے خوش خوراک واقع ہوئے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اماں، اگر مجھے ذرا جلدی اٹھا دیتیں تو میں نکڑ سے بھابھی کے لیے ایسا لذیذ ناشتہ بنوا کر لاتا کہ وہ زندگی بھر اس پہلی صبح کے پہلے ناشتے کو یاد کرتی۔ مومن کے کہنے پر پاکیزہ منہ بنا کر بولی، رہنے دو، جب تک تم واپس آتے تب تک دن کے کھانے کا ٹائم ہو جانا تھا۔ ہاں تو پیدل آنے جانے میں اتنا وقت تو لگتا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب جاوید بھائی مجھے قسطوں پر اپنی ذاتی بائک خرید کر دیں گے۔ کیوں جاوید بھائی؟ اس نے لگے ہاتھوں بڑے بھائی سے تسلی کروانی چاہی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جیو بڑے بھائی، شاد رہو، آباد رہو۔ خوشی سے نعرہ مستانہ بلند کرتا وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ عروسہ بیٹا، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ شرم مت کرو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ پھوپھو کے کہنے پر جاوید نے اس کی خالی پلیٹ میں چھولے ڈالے، دہی کا پیالہ آگے کیا اور اپنا پراٹھا اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ مومن شرارت سے کھانسنے لگا تھا، جبکہ اظہار پھوپھا زندہ دلی سے کہہ رہے تھے، سیانے کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سارا نقصان بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ کتنا مختلف ماحول تھا، سادہ اور بے تکلف۔ پراٹھے کا نوالا توڑتی عروسہ نے بے ساختہ سوچا، گو کہ وہ پھوپھو کے گھر پہلی بار نہیں آئی تھی۔ ندرت اپنی ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان سے زیادہ میل جو رکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سسرال والوں کے ساتھ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا۔ اریبہ کے پاس ہمہ وقت پڑھائی کا جواز موجود رہتا تھا۔ اکبر صاحب کی ناراضی سے خائف ہو کر ندرت ہر عید تہوار کے موقع پر اسے زبردستی پھوپھو چچا لوگوں کی طرف بھیج دیتی۔ وہ سارا وقت ایک ہی جگہ پرتکلف سے ٹک کر گزار دیتی۔ جیسے ہی اسے جبران لینے آتا، وہ اسپرنگ کی مانند اچھل کر کھڑی ہو جاتی۔ ہمیشہ کے لیے اس گھر یہاں کے لوگوں کے درمیان رہنے کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جاوید پر کبھی اس نے ایک کے بعد دوسری نظر تک نہیں ڈالی تھی، اور اب اس کو زندگی بھر کے لیے اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ اس دن وہ ناشتے کے بعد ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا اور پھر پورا دن باہر ہی رہا۔ عروسہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی، بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن یہ تبدیلی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ انگوٹھی کا کیس جوں کا توں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر کیس کھولا، چھلکا سی انگوٹھی جو اس کے نزدیک بے حد معمولی تھی۔ اسے اس پل بے ساختہ اریبہ کی چین یاد آئی تھی۔ وہ انگوٹھی بددلی سے دوبارہ ڈبیا میں رکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جاوید نے اندر قدم رکھا، آہستگی سے چلتا اس کے قریب آن رکا۔ شاید تمہیں یہ پسند نہیں آئی، تمہارے معیار کی نہیں ہے نا؟ تمہیں جو چاہیے بتا دو، میں لا دوں گا۔ اس بار بنا پوچھے اس نے عروسہ کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اسے پہنا دی۔ کیا دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ اس انداز میں بولی جیسے کہہ رہی ہو، آپ کے پاس ہے ہی کیا مجھے دینے کے لیے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے عروسہ، میری محبت، میری وفا، میرا خلوص اور سب سے بڑھ کر عزت۔ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا لیکن ان میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ عروسہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ان کی بھلا اوقات ہی کیا ہے؟ جاوید کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، اپنی بے مول وفا، پھولوں پر گری اوس کی مانند پرخلوص محبت کی ناقدری پر افسوس ہوا تھا۔ وہ جذبات کی نہیں، چیزوں کی قدر و قیمت جانتی تھی۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میں بہت سادہ مزاج بندہ ہوں عروسہ، لفظوں کا ہیر پھیر مجھے نہیں آتا۔ اس گھر میں تنگی ترشی بھی دیکھی، لیکن ہماری ماں نے ہمیشہ ہمیں عزت سے سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا سر جھکانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابا کا سہارا بننے کے لیے، اس گھر کی گاڑی کھینچنے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی، اور مجھے اس کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے بہت خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ میں اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ابا کی پینشن میرے جنرل سٹور سے ہماری ساری ضروریات وقت پر پوری ہو جاتی ہیں۔ خواہشات کا کیا ہے، وہ تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آخر میں وہ اپنے مخصوص سادہ انداز میں مسکرایا۔ عروسہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ جاوید نے گہری سانس اندر اتارتے لائٹ بند کی اور دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی چت لیٹا چھت کو گھورتا رہا، پھر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج بھی تمہاری طبیعت خراب ہے؟ عروسہ نے کمبل منہ تک کھینچنا چاہا لیکن گرفت مضبوط ہو گئی۔ اف، یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے آخر؟ زبردستی کی قربت نے اس کے اندر ہیجان برپا کر دیا تھا۔ وہ ہلکی دھوپ میں کرسی ڈالے دونوں پاؤں سامنے پھیلائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
نرم گرم دھوپ اس کے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ بھابھی، میں نے پہلی بار لازانیہ بنایا ہے، چکھ کر بتائیں کیسا بنا ہے؟ پاکیزہ نے بھاپ اڑاتا لازانیہ کا پیالہ اس کے جانب بڑھایا۔ جی نہیں بھابھی، آج میرے ہاتھوں سے بنی میکرونی کھائیں گی۔ اسکا بھی اسی وقت کچن سے نکل کر اسی طرف چلی آئی تھی، ہاتھ میں میکرونی کی پلیٹ تھامے۔ پہلے لازانیہ، پاکیزہ نے چمچہ بجایا۔ میکرونی، اسکا گنگنائی۔ کیوں سر پر سوار ہو گئی ہو؟ میرا ابھی کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے، لے جاؤ اسے۔ ہاتھ سے پلیٹ دور کرتی وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ دونوں کے چہرے اتر گئے۔ جاوید ابھی گھر آیا تھا، صحن میں لگے واش بیسن پر ہاتھ دھوتے بہنوں کے اترے چہروں پر نظر ڈالی اور دوسری بے اتنائی لیے بیٹھی عروسہ پر۔ تولیے سے ہاتھ پہنچتا ان کی جانب چلایا۔ ارے واہ بھائی، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا دکھاؤ تو کیا بنایا ہے؟ بھائی لازانیہ اور میکرونی، لہجے میں پہلے والی گرم جوشی مفقود تھی۔ واہ زبردست، چلو آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ ایک اچٹتی نگاہ عروسہ پر ڈالی اور دونوں کو لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عروسہ کا خام خواہ خون کھولنے لگا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو بٹیا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سربت پھپھو کی اب اس پر نظر پڑی تھی۔ جی پھپھو ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی دھوپ اچھی لگ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ پھپھو کے ساتھ تلخ رویہ نہیں اپنا سکی تھی، ان کا انداز ہی اتنا نرم و شفیق ہوتا۔ اچھا چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ موبائل پر مسلسل امی کالنگ جگمگا رہا تھا، وہ نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ جاوید نے آگے بڑھ کر کال اوکے کر لی۔ السلام علیکم ممانی جان۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جی عروسہ بھی بالکل ٹھیک ہے، شاور لینے گئی ہے، فری ہو کر آپ کو کال کرتی ہے۔ جی خدا حافظ۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل اس کے سامنے رکھا، وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی دوسرے کی کال بغیر اجازت پک کرنا کس قدر غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے۔ اس کے تپے انداز پر جاوید مسکرایا۔ کسی دوسرے کی پریشانی دور کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرنی پڑ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پریشان ہو رہی تھیں تمہارے لیے، بات کر لینا ان سے۔ مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، لیکن مجھے تو ہمیشہ ضرورت رہے گی، تمہاری بھی اور تمہاری عنایات کی بھی۔ اس کی زومانی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بھنا کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شام کو پھپھو نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، عروسہ کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤ۔ جاوید فوراً کارنش بجا لایا۔ عروسہ نے لاکھ بہانے تراشے، لیکن پھپھو نے اسے جاوید کے ساتھ بھیج کر ہی دم لیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم لوگ کہیں بھی گھومنے کے لیے نہیں گئے؟ آپ پھپھو کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسے ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ منہ میں زبان تو آپ بھی رکھتی ہیں، وہ برجستگی سے گویا ہوا۔ پھپھو کا لحاظ کرتی ہوں اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ جاوید ہنسا۔ شکر ہے اس دنیا میں کوئی تو ایسا خوش نصیب ہے جس کا آپ لحاظ کرتی ہیں۔ مجھے اپنی ماں پر رشک آ رہا ہے۔ عروسہ کو اس کی شوخیاں زہر لگ رہی تھیں۔ اچھا اب بیٹھنا ہے یا ساری رات یہیں کھڑے کھڑے گزار دینی ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بائک پر کبھی نہیں بیٹھی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ پہلی بار سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اپنا ایک ہاتھ آہستگی سے اس کے کندھے پر رکھا۔ جاوید خوش دلی سے مسکرایا۔ اعتبار کرنا سیکھیے میڈم، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیجیے، مزاج میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ زن سے بائک چاگے بڑھائی تو عروسہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ متوحش سا ہوتے دونوں ہاتھوں سے اسے دبوچ لیا۔ جاوید کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ موسم ایک دم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ کون سا فلیور لوگی؟ ایک درمیانی درجے کے آئس کریم پوائنٹ پر اس نے بائک روک دی تھی۔ عروسہ کئی بار سب کزنز کے ساتھ شہر کے مشہور اور مہنگے ترین آئس کریم پارلرز پر جا چکی تھی، لیکن یہ ایک معمولی سا اوپن پارلر تھا۔ باہر بینچ کرسیاں لگا کر درمیان میں میزیں رکھی گئی تھیں۔ چاندنی رات کا فسوں چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ مدھم سرگوشیاں کرتی ہوا یوں سرسرا کر گزر رہی تھی جیسے دور کہیں کسی سمندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ عروسہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں کوئی اس کی ذات کو نشانہ بنا کر طنز کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا جی چاہا وہ ساری رات یہیں گزار دے۔ نامانوس خوشبو سے بوجھل ہوا کے چھونکے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے گزر جاتے۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ساتھ بیٹھے جاوید کا وجود بھی فراموش کر گئی جو اسے پوچھ رہا تھا کہ چلیں۔ عروسہ نے چونک کر دیکھا، وہ کب کی اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاوید نے بائک سٹارٹ کی تو آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی۔ جھٹکا اسے تب لگا جب وہ بائک اس کے گھر کے سامنے کھڑی کر چکا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے یہاں نہیں آنا، وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹنے لگی تھی۔ اب تو آ گئے ہیں۔ جاوید اس کا مزاج سمجھنے لگا تھا اور اس کا گریز بھی۔ وہ بددلی سے اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر ندرت کو حیرت اور خوشی ایک ساتھ ہوئی۔ سلام دعا کے بعد جاوید اکبر صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے نگاہیں اپنے ہاتھوں پر جما دیں۔
وہ ماں کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت صرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں کال کرتی ہوں تو وہ بھی نہیں اٹھاتی۔ میرا دل نہیں چاہتا۔ اس کے کھچے کھچے انداز پر نصرت کے چہرے پر ایک سایہ سا کر گزر گیا۔ تمہاری نانی تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہ رہی تھی، تم نے اس کے لیے بھی منع کر دیا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ عروسہ کے اندر دھواں بھرنے لگا۔ آپ کے لیے ابھی بھی لوگ اہم ہیں۔ عروسہ کیا سوچتی ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں۔ اریبہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ قسم سے عروسہ، جب سے تم گئی ہو میری تو جان عذاب میں آ گئی ہے۔ نہ جانے تم نے کیسے سب کچھ مینج کر رکھا تھا۔ اب تو سلمہ اور ہاجرہ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری ساری روٹین درہم بھرم ہو گئی ہے۔ عروسہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ میری نظر کا قصور ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ عروسہ بائک پہ آئی ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ جبران نے اندر آتے ہوئے ایسے شوق بھرے انداز میں کہا کہ ابا کے ساتھ بات کرتا جاوید بے ساختہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے میرے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا تجربہ کیا تھا۔ 10 منٹ کے سفر میں سارا وقت ایسے اچھلتی رہی تھی کہ کئی بار ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ مجھے لگا میں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ آپ کا کمال ہے جاوید بھائی، جو اسے بائک پر بٹھا کر یہاں تک لے آئے۔ جاوید ہنس پڑا تھا۔ عروسہ خفیف سی ہو گئی۔ چلے عروسہ؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم رکنا چاہو تو۔ نہیں، میں چلوں گی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاوید زہریلا مسکرا دیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے پھپھو کے کشادہ صاف ستھرے گھر کے ایک ایک کونے سے سلیقہ جھلکتا۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں۔ اسکا پاکیزہ کالج سے واپس آنے کے بعد ان کا ہاتھ بٹا دیتیں۔ عروسہ کو کبھی کسی نے کام کے لیے نہیں کہا۔ وہ سارا دن اندر سے باہر، باہر سے اندر بولائی پھرتی۔ ایک دن تنگ آ کر خود ہی کچن میں آ گئی۔ پھپھو دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ لائیں پھپھو، یہ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے مٹروں کی ٹوکری اپنی جانب کھسکائی۔ میں کر لوں گی بیٹا، کھانا میں بنا لوں گی۔ وہاں امی کے گھر بھی کھانے میں ہی بناتی تھی۔ بلکہ کچھ کہتے کہتے وہ سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ چلو جیسے تمہاری خوشی۔ پھپھو مطمئن سے باہر چلی گئیں۔ اس نے قیمہ مٹر کا سالن بنایا، لگے ہاتھوں روٹیاں بھی پکا دیں۔ پھوپھا کھانا کھا کر اسٹور پر جا بیٹھتے تو جاوید تھوڑی دیر کے لیے گھر کھانا کھانے آ جاتا۔ پھوپھا کو کھانا نکال کر دیا، پھر کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جاوید کے کسی کام کو وہ اب بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ پھوپھا نے سب کو بطور خاص بتایا کہ آج کھانا عروسہ نے بنایا ہے، بالکل آپ کے ہاتھ جیسا ذائقہ ہے۔ جاوید نے اس روز بہت رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ کمرے میں آیا تو عروسہ جان بوجھ کر بازو آنکھوں پہ رکھے سوتی بن گئی۔ جاوید آہستگی سے دروازہ بند کرتا پلٹ گیا۔ اسی شام دادی آ گئیں۔ کامران چچا، رمشا چچی، تیمور بھی ساتھ تھے۔ ارے نانی، میری پیاری نانی آئی ہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مومن نے اندر آتے ہوئے جذباتی انداز میں دونوں باہیں کھول کر زور سے انہیں جپی ڈالی۔ نانی نواسے کی محبت کے اس اظہار پر خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کیا کر لیتے؟ اسکا نے بھاگ کر تکیہ ان کی کمر کے پیچھے رکھا۔ ریڈ کارپٹ بچھا دیتا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا، اور کچھ نہیں تو اپنی پیاری نانی کے لیے ویلکم ہوم کا ایک پیارا سا کارڈ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دروازے پر چپکا دیتا۔ شروع ہو گئی اس کی نوٹنکی، پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا۔ عروسہ کو یاد آیا دادی کے آنے پر ان کے گھر کیسا روکھا پھیکا استقبال کیا جاتا تھا۔ رشتوں کا مان، ان کا تقدس کیا ہوتا ہے، یہ اس نے یہاں آ کر دیکھا۔ وہ خاموشی سے دادی کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو عروسہ؟ شادی کے بعد اب دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ تم نے بھی پکا سوچ لیا ہے چچی دعوت کرے گی تبھی اس کے گھر جاؤں گی، ہے نا؟ عروسہ بوکھلا گئی۔ نہیں تو میں تو بس… ارے پاگل، مذاق کر رہی ہوں۔ چچی نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ تمہاری شادی کے بعد میں تو ایسی بیمار پڑی کہ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ اب طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تو تمہارے چچا سے کہا۔ اس بخار کے چکر میں عروسہ اور جاوید کی شادی کی دعوت تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ ابھی جا کر انوائٹ کراتے ہیں۔ کل آپ سب کی ہمارے گھر دعوت ہے، چچی اپنے ازلی ہسمکھ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیوں تکلف کرتی ہو رمشا؟ بس عروسہ اور جاوید کی کر لو، ہمارا تو ویسے بھی چکر لگتا رہتا ہے۔ پھپھو نے سہولت سے انکار کرنا چاہا، چچی برا مان گئی۔ اس میں تکلف کیسا آپا؟ یہ دعوت تو مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، ذرا جلدی آ جانا، مل جل کر پکائیں گے۔ مجھے اکیلی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسکا چائے کے ساتھ پکوڑے لے آئی تھی۔ جی او بھانجی، کامران نے سب سے پہلے چائے کا کپ اٹھایا۔ بھانجی نہیں بھانجیاں، پاکیزہ نے تصحیح کی، کیونکہ چائے اسکا نے اور پکوڑے ماں بدولت نے بنائے ہیں۔ عروسہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ گندمی رنگت بالوں کی سادی سی چوٹی بنائے، عام سے کپڑوں میں ملبوس پاکیزہ کس قدر پر اعتماد تھی۔ اس کا سارا حسن اس کی شخصیت کا اعتماد ہی تو تھا، اور یہ یقیناً اسے ملنے والی تربیت کی مرہون منت تھا۔ مجھے کال کر کے ان کے آنے کا بتا دیتی تو میں بازار سے کچھ لے آتا۔ عروسہ کے بائیں ہاتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتا جاوید ایسے بولا جیسے ان دونوں کے درمیان گہرے بے تکلفانہ مراسم ہو۔ عروسہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی سادہ کیوں رہتی ہو بیٹا؟ تیار ہوا کرو، خیر سے بیاہتا ہو۔
صبح سویرے دادی کے پاس بیٹھنا اسے مہنگا پڑ گیا۔ جاوید اسٹور پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہ اٹھ کر دادی کے پاس باہر تخت پر آ بیٹھی۔ اپنے میاں کے لیے سنگھار کرنے والی عورت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میرا جاوید بہت سیدھا سادہ ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا، پر اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا اس کی بیوی اس کے لیے سجے سورے۔ کچن کی طرف جاتے سیدھے سادے جاوید کے لبوں پر مسکراہٹ امٹی تھی، جسے اس نے مہارت سے دانتوں تلے دبا لیا۔ عروسہ نے پہلو بدلا۔ مجھے عادت نہیں ہے دادی۔ تو بیٹا شادی کے بعد بہت ساری عادتیں بدلنی پڑتی ہیں۔ آپ کی بات 16 آنے درست ہے نانی، لیکن مجھے یہ کسی بھی سنگھار کے بغیر ایسے سادگی میں بھی اچھی لگتی ہے۔ کچن سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ ان کے پاس لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا تھا۔ عروسہ کا خون کھول اٹھا۔ مجھ پر زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خدا، میں بالکل بھی طنز نہیں کر رہا، بلکہ جو بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اپنا سچ اپنے پاس ہی رکھیں، تڑخ کر کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی ہکا بکا رہ گئی۔ جاوید نے ان کے دونوں کندھے دبائے۔ حیران مت ہو، زبان کی کڑوی ہے لیکن دل کی بہت میٹھی ہے، مسکرا کر کہتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ چچا کے گھر دعوت تو رات کو تھی، لیکن پھپھو نے سب کو سپہر کو ہی تیار ہونے کا کہا۔ عروسہ نے کچھ سوچ کر بری کا آتشی گلابی کامدار سوٹ پہن لیا۔ دادی سے کیا بعید، وہاں سب کے سامنے پھر سے شروع ہو جاتی۔ بالوں کو ہلکا سا پف کر کے کھلا چھوڑا، کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک کی تہ جمائی، کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی جب جاوید اندر آیا۔ عروسہ اسے نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھ کر جوتے کے اسٹریپ بند کرنے لگی۔ لگتا ہے نانی کا لیکچر کام کر گیا۔ کف موڑتا وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتی وہ سیدھی ہوئی۔ جاوید اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اور کوئی حکم؟ زہر لگتی تھی عروسہ کو اس کی یہ مسکراہٹ۔ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ شخص۔ کلچ اٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ پھپھو نے اس کی خوب بلائیں لی تھیں۔ آج تو بھابھی پہچانی نہیں جا رہی، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کلر آپ پر۔ اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے دونوں بہنیں اس سے بات کرتے وقت محتاط سی ہو جاتیں، لیکن اس وقت اسے دیکھ کر اس کا کہے بغیر نہ رہ سکی۔ میں بائک پر نہیں بیٹھوں گی پھپھو۔ جاوید کو بائک کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بولی۔ بھابھی آپ کو سواری پر اعتبار نہیں ہے یا ڈرائیور پر؟ مومن شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ دونوں پر، وہ جان بوجھ کر زور سے بولی۔ مومن خوب ہنسا۔ باہر رکشہ آیا ہوا ہے، آپ لوگ جا کر بیٹھے، میں بابا اور نانی کو بائک پر لے کر آ رہا ہوں، جاوید نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ رکشے کا سن کر اسے زور سے چکر آیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چچی کے گھر کا ماحول بھی ان کی طرح سادہ اور بے تکلف تھا۔ اسے نانی کے گھر کی دعوتیں یاد آئیں، کتنا سازشی گھٹا گھٹا سا ماحول بن جاتا تھا۔ ایک دوسرے کے لیے دل میں نہ تو خلوص تھا نہ محبت، بلکہ دکھاوا تھا بس۔ اور یہاں ثروت پھپھو ان کی بیٹیوں نے آتے ہی چچی کے ساتھ از خود ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ خوشگوار باتوں کے دوران پلاؤ، چکن قورمہ، ٹرائفل، رائتا، سلاد سب بن گیا۔ میں کچھ ہیلپ کرواؤں؟ عروسہ کو یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک دو بار کچن میں جھانکا بھی تو چچی نے پیار سے ڈپٹ دیا۔ تم تو چیف گیسٹ ہو آج کے دن کی، خبردار جو کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ سب کچھ بے حد لذیذ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کھا سکی۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی۔ جاوید نے اس کے چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی تو اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سب کے سامنے وہ محجوب سی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ تشویش لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے سب کی تسلی کروائی اور کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا لیا۔ رکشے میں بیٹھنے کے خیال سے ہی اسے متلی ہونے لگی تھی۔ خالی گلاس ٹرے میں رکھتے جاوید نے بغور اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ واپسی پر وہ ٹیکسی لے آیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ پھپھو نے سنا تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اسی وقت فون کر کے ندرت کو مبارکباد دی۔ وہ مٹھائی اور ڈھیر سارے پھل، جوسز وغیرہ لے کر آ گئی تھیں۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ نے اتنی جلدی تمہیں اس خوشی سے نوازا، ورنہ کچھ لوگوں کے تو سالوں گزر جاتے ہیں دعائیں مانگتے مانگتے۔ ندرت کا لہجہ ان کی اندرونی خوشی کا غماز تھا۔ عروسہ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ اس شخص کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی، کجا کہ اس کی اولاد۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سینے پر آ پڑا ہو۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اب کھانے پینے میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی۔ ندرت کا یہ روایتی ماؤں والا روپ اسے محض دکھاوا لگ رہا تھا۔ انہیں بھلا کب سے میری فکر ہونے لگی؟ اس کے روکھے کھچے کھچے رویے کو پھپھو نے بھی محسوس کیا، جسے اس کے مزاج سے زیادہ خرابی طبیعت پر محمول کیا۔ وہ تو ویسے بھی اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ جس دن سے یہ خوشخبری ملی تھی، انہوں نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ جاوید کا خیال رکھنے کا اپنا انداز تھا۔ اس کے لاکھ چڑھنے کٹنے کے باوجود برابر اس کے آرام اور خوراک کا غیر محسوس طریقے سے خیال رکھے جاتا۔
انہیں دنوں پتہ چلا فریحہ خالہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس خوشی میں قریبی عزیزوں کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ فریحہ خالہ نے بطور خاص کال کر کے اسے وہاں فیملی آنے کی تاکید کی تھی۔ اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھپھو نے سہولت سے سمجھایا۔ اریبہ کی ہونے والی سسرال کی حیثیت سے ان کے ساتھ اب دوہری رشتہ داری ہے، اسے لازمی جانا چاہیے۔ وہ بددلی سے جانے پر تیار ہو گئی۔ بائک پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبران سے کہتی ہوں تمہیں گاڑی پر لے جائے گا۔ ندرت کال پہ کہہ رہی تھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ اکھڑ پن سے کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی اور جان بوجھ کر جاوید کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کر ہی گئی تھی۔ فریحہ خالہ کا گھر کیا تھا، شاندار محل نما کوٹھی تھی، کھانے کا بہترین انتظام کیا گیا تھا، ہر کام کے لیے الگ سے ملازم، ایسی شان و شوکت والی زندگی۔ اریبہ کی گردن میں سریا سا آ گیا تھا۔ تم کیوں مہمانوں کی طرح ایک ہی جگہ پر ٹک کر بیٹھ گئی ہو؟ بھائی سب کو اپنا نیا گھر دکھاؤ۔ فریحہ خالہ کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سدرا، اقصیٰ وغیرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا تھا، جس کے کونے کونے کی تزئین و آرائش پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ عمیر نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہم اوپر والا پورشن لیں گے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اریبہ اترا کر سب کو بتا رہی تھی۔ ویسے عروسہ تمہاری پھپھو کا، میرا مطلب ہے تمہارا گھر تو بہت چھوٹا ہے نا؟ بالکل ڈربا نما، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، کسی سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ تمہارا بیبی ہوگا تو پھر آئیں گے۔ عنایہ سنہری ریلنگ پر ہاتھ جماتی کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی لوگ وہی باتیں۔ دعوت کے اختتام تک عروسہ کی بس ہو گئی۔ کتنے بجے تک لینے آ جاؤں؟ جاوید کی کال تھی، وہ پوچھ رہا تھا۔ عروسہ چڑ گئی، مجھے آپ کے ساتھ اس پھٹ پھٹی پر بیٹھ کر اپنا مزید مذاق نہیں بنوانا، جبران چھوڑ دے گا مجھے۔ اس کی اگلی بات سنے بغیر غصے سے کال کاٹ دی۔ دعوت پر ہی فریحہ خالہ نے کہا تھا، وہ بہت جلد عمیر کی اریبہ کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، خوب دھوم دھام سے کروں گی، اس لیے سب ابھی سے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب کو گپ شپ کے لیے نیا موضوع مل گیا۔ ندرت چاہتی تھیں عروسہ کی ڈیلیوری کے بعد ہو، اس حالت میں بھلا وہ کیسے بہن کی شادی انجوائے کر سکے گی؟ عروسہ اور انجوائے؟ دبی دبی مسکراہٹیں ابھری تھیں۔ بہرحال شادی اس کی ڈیلیوری کے بعد ہی رکھی گئی۔ جاتی گرمیوں کی ایک خوشگوار سی صبح کو اس نے صحت مند بچی کو جنم دیا۔ پھپھو نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ جاوید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ اریبہ پوچھ رہی تھی۔ طوبیٰ۔ طوبیٰ جاوید، جاوید نے فوراً کہا۔ اس کی شدت سے خواہش تھی اس کی پہلی اولاد بیٹی ہی ہو۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ کمرہ بھان بھان کی آوازوں کے ساتھ گونج اٹھا تھا۔ عروسہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ پھپھو نے ہی تھوڑی دیر بعد اس کے آرام کے خیال سے سب کو اٹھ کر باہر بیٹھنے کا کہا۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہوتا گیا۔ خاموشی ہو جانے پر اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اپنے پہلو میں دیکھا۔ آنکھیں کھول کر نئی دنیا کو دیکھتی وہ معصوم پری ماں کے اندر ممتا کے جذبات جگانے میں ناکام رہی تھی۔ گھر بھر کو طوبیٰ کی صورت میں جیسے ایک کھلونا مل گیا تھا۔ اسے نہلانے دھلانے کا کام پہلے دن سے ہی پھپھو نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ وہ بہت خوشی اور چاؤ سے پوتی کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتیں۔ کالج سے واپس آنے کے بعد اسکا پاکیزہ اسے گود میں لے کر بیٹھ جاتیں۔ پھوپھا لوریاں سناتے، مومن اسے اٹھا کر پورے صحن میں چکر لگاتا۔ اس نے تمام تر نقوش ماں کے چرائے تھے۔ عروسہ اسے دیکھتی اور منہ پھیر لیتی، اس کی بیزاری کا وہی عالم تھا۔ اس روز جاوید کمرے میں آئے تو طوبیٰ رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے کاٹ سے اٹھا کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ عروسہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ طوبیٰ کے رونے کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی، لیکن نظر انداز کیے وہیں کچن میں بیٹھ کر اطمینان سے چائے ختم کی، پھر کپ دھو کر رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ کہاں گم تھی یار؟ وہ رو رو کر بچی کا حلق سوکھ گیا۔ بچے روتے ہی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تیکھے لہجے میں بولتے طوبیٰ کو جاوید کے ہاتھ سے لیا۔ وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی شاید، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو پھپھو نے اس کو فیڈر بنا کر دیا تھا۔ عروسہ نے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا۔ جاوید اسے دیکھ کر رہ گیا، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا تھا۔ جاوید نے محسوس کیا عروسہ جان بوجھ کر بیٹی کو نظر انداز کرتی ہے۔ وہ کئی بار دبے لفظوں میں اسے ٹوک چکا تھا، لیکن عروسہ اپنی روش بدلنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے اسے جنم دے دیا تھا، اس کے نزدیک یہی اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور جاوید سوچتا، نہ جانے کیسی برف جمی ہے اس کے جذبات پر جو پگھلنے میں ہی نہیں آ رہی۔ اریبہ اور عمیر کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ دونوں طرف سے تیاریاں عروج پر تھیں۔ ندرت کے بار بار بلانے پر عروسہ وہاں جاتی اور جلتے کٹتے واپس آ جاتی۔ اریبہ کی قسمت اسے نئے سرے سے رشک و حسد میں مبتلا کر دیتی۔ فریحہ خالہ نے اس کی بری کے کپڑوں وغیرہ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ خاندان والے ایسی شاندار بری دیکھ کر دنگ رہ گئے۔
بارات کا لہنگا اریبہ نے عمیر کے ساتھ جا کر خود پسند کیا تھا۔ یہ بات کال پر ندرت نے اسے بتائی تھی۔ اس نے بددلی سے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی لابی میں کرسی پر بیٹھی رہی۔ جاوید کی نظر پڑی تو اس طرف چلا آیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت؟ کیوں یہاں بیٹھنا منع ہے؟ کھڑے ہوتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ یار تم تھکتی نہیں ہو کونین کی گولیاں چبا چبا کر؟ آپ کو کس پاگل نے مشورہ دیا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ میرے دل نے، سدا کا پاگل ہے۔ اف، اس شخص کی مسکراہٹ! وہ تنتنا کر آگے بڑھنے کو تھی کہ جاوید نے روک لیا۔ اچھا سنو تو صحیح، اریبہ کی شادی کی شاپنگ میں کروانے لے جاؤں یا خود کرو گی؟ کتنے پیسے دوں؟ آپ کتنے دے سکتے ہیں؟ جتنے تم کہو۔ جاوید نے والٹ نکالا۔ 50,000۔ وہ آرام سے بولی۔ جاوید نے والٹ سے سارے پیسے نکالے، 1,500 کے چند نوٹ۔ عروسہ کے لبوں پر تمسخرانہ تبسم اتر آیا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے اپنی حیثیت دیکھ لینی چاہیے۔ جاوید کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ابھی میرے پاس یہی ہے، رکھ لو، باقی کل دے دوں گا۔ اس کی ہتھیلی پر سارے پیسے رکھتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اریبہ کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ خلاف معمول ندرت نے ہر رسم میں عروسہ کو آگے کیا، لیکن اپنے احساس کمتری، عدم اعتماد اور موازنے کے چکر میں الجھی وہ اکھڑی اکھڑی سی رہی۔ اریبہ رخصت ہو گئی تھی۔ ندرت نے اسے کچھ دن اپنے پاس رکنے کے لیے اصرار کیا، لیکن اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ان کے اصرار کے باوجود نہیں رکی اور طوبہ کا بکھرا سامان اٹھا اٹھا کر بیگ میں ٹھونستی رہی۔ واپسی کا سارا راستہ وہ ماں کا اداس تھکا تھکا چہرہ اپنے ذہن سے بار بار جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ آ گئی ہماری شہزادی؟ طوبہ کو دیکھتے ہی مومن نے نعرہ بلند کیا۔ شکر ہے بھابھی آپ آ گئیں، ورنہ میں طوبہ کو لینے وہاں پہنچنے والا تھا۔ اپنی شہزادی کے بغیر دل ہی نہیں لگتا اب ہمارا۔ مومن نے آگے بڑھ کر طوبہ کو اس سے لے لیا تھا۔ وہ بھی چاچو کو دیکھ کر ہمکنا شروع ہو گئی۔ وہ ان سب سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اپنی پھپھو کے پاس آئے گی طوبہ؟ پاکیزہ نے دونوں بازو پھیلائے۔ مومن نے اسے اٹھا کر ہوا میں بلند کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ انہیں آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر وہ پھپھو کو سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیگ کھول کر ایک ایک چیز اپنے ٹھکانے پر رکھنے لگی۔ زندگی پھر سے پرانی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ اریبہ عمیر کے ساتھ ہنی مون منانے مالدیپ گئی تھی۔ واپسی پر سب کے لیے خوبصورت اور مہنگے گفٹ لے آئی تھی۔ ندرت کی کال آئی۔ اریبہ اور عمیر شام کو کھانے پر آ رہے تھے۔ انہوں نے عروسہ اور جاوید کو بھی بلایا۔ عروسہ نے منع کر دیا۔ میں نہیں آ سکوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ ندرت تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ عروسہ نے گہری سانس لی۔ ساری فکر، ساری پریشانی محض ڈھکوسلا۔ اس نے سر جھٹکا۔ طوبہ ابھی 2 سال کی تھی جب وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ان دنوں پاکیزہ اور تیمور کے نکاح کی بات چل رہی تھی۔ تیمور جاب کے سلسلے میں ریاض جا رہا تھا۔ رمشا چچی چاہتی تھیں اس کے جانے سے پہلے اس کا اور پاکیزہ کا نکاح کر دیا جائے۔ گو کہ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا۔ گھر کے افراد کے علاوہ قریبی عزیزوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ پھر بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ اریبہ اس دن کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ گو کہ اس نے بہت خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، قیمتی جوتے، بیگ، لیکن اس کے چہرے پر وہ پہلے والی شادابی نہیں تھی۔ فریحہ آپا نہیں آئی، نہ ہی رشنا۔ موقع پا کر ندرت نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ اپنی مرضی کی مالک ہے امی، ایسے معمولی فنکشنز میں جانا انہیں اپنے سٹینڈرڈ کے خلاف لگتا ہے۔ پھر بھی عروسہ کے سسرال کا معاملہ ہے اور کچھ نہیں تو عمیر کو تو آنا چاہیے تھا۔ اریبہ خاموشی سے اپنی کیوٹیکس کو کھوجنے لگی۔ اسی بات پر تو اس کی عمیر کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ ہو چکی تھی۔ میں تمہیں تو وہاں جانے سے نہیں روک رہا۔ خاندان کی بات ہے عمیر، میرا اکیلے جانا مناسب نہیں لگتا۔ سب تمہارا پوچھیں گے، میں کس کس کو جواب دوں گی؟ خالہ اور رشنا کو میں فورس نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ کم آن یار، کہہ دینا عمیر کو اس قسم کے فنکشنز میں جانا پسند نہیں۔ ویسے مجھے تم سے اس قدر دقیانوسیت کی امید نہیں تھی۔ بات دقیانوسیت کی نہیں ہے عمیر، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا۔ اس کا انداز شائستہ اور نرم ہی تھا، لیکن اور بہت سی باتوں کی طرح وہ عمیر کو ساتھ چلنے پر قائل نہیں کر پائی تھی۔ سب نے عمیر کا پوچھا ضرور تھا، جتایا کسی نے نہیں، لیکن وہ خود کو بہت آکورڈ محسوس کرتی رہی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم زیادہ محسوس مت کرو۔ ندرت نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت لائی۔ اریبہ بدقت مسکرائی۔ عروسہ کے اندر اس ایک خیال نے جیسے چٹکی سی کاٹی، جیسے اسے سر جھٹک کر نظر انداز کر دیا۔ عمیر اور جاوید کا بھلا کیا موازنہ؟ اس نے اس بار بھی صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، نیلی آنکھوں، سنہرے بالوں والی بے حد خوبصورت بچی۔ وہ کئی ثانیوں تک پلک جھپکے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ تو بالکل گڑیا کی طرح ہے۔ اسکا نے پیار سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر انگلی پھیری۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ مومن پوچھ رہا تھا۔ حرین، عروسہ فوراً بولی تھی۔ بھائی ہمارے لیے تو یہ گڑیا ہے۔ اس کے کانوں میں اذان دینے سے پہلے سر پر سفید جالی والی ٹوپی جماتے پھپھا نے کہا۔
عروسہ کو لگا وہ پہلی بار ماں بنی ہے۔ اس کی تمام تر توجہ کا مرکز گڑیا ہی تھی۔ اس کے سارے کام وہ خود کرتی، اس کے ذرا سے رونے پر بے چین ہو جاتی۔ اپنی تمام تر ممتا اس نے گڑیا پر لٹا دی تھی۔ گڑیا کا فیڈر، گڑیا کے کپڑے، گڑیا کا بستر، گڑیا کے کھلونے۔ طوبیٰ کہیں نہیں تھی۔ وہ ماں کی نظروں میں ہمیشہ نظر انداز ہوتی آئی تھی، اب تو جیسے وہ اس کے وجود سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ پھوپھو کو اس کا یہ رویہ تکلیف دیتا۔ جاوید نے بھی کئی بار ٹوکا، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کی بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ گڑیا کے معاملے میں وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ کئی بار طوبیٰ کو بھی جھاڑا۔ اس دن وہ گڑیا کا فیڈر بنانے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ واپس کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے کیوں اٹھایا ہوا ہے اسے؟ اگر یہ گر جاتی تو؟ جلدی سے آگے لپک کر طوبیٰ کے ہاتھوں سے پھسلتی گڑیا کو تھام لیا، دوسرے ہاتھ سے طوبیٰ کو پرے دھکیلا۔ خبردار دوبارہ اس کے قریب بھی پٹکی تو۔ مما گڑیا رو رہی تھی، طوبیٰ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے اگر بتا نہیں سکتی تھی؟ وہ دھاڑی تو طوبیٰ خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اندر آتے جاوید کو لمحہ لگا تھا صورتحال سمجھنے میں۔ یہ کیا طریقہ ہے عروسہ؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سسکتی ہوئی طوبیٰ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھ نہیں رہے آپ یہ کیا کر رہی تھی؟ اگر گڑیا گر جاتی تو اس کو چوٹ لگ جاتی۔ تو یہ بات آرام سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے۔ ہاں، تاکہ یہ پھر سے یہی حرکت کرتی۔ عروسہ نے گڑیا کو گود میں لٹا کر فیڈر اس کے منہ میں دیا۔ جاوید نے تعصب سے اسے دیکھا۔ طوبیٰ ابھی تک ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ماں کے اس غیر متوازن رویے کی وجہ سے اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، لیکن عروسہ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسکا کے کالج میں کوئی فنکشن تھا، وہ طوبیٰ کو بھی تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پھوپھا نرسری سے بہت ساری موسمی سبزیوں کی پنیری لے آئے تھے۔ پھوپھو باغیچے میں پنیری لگانے میں مصروف تھیں۔ جاوید دوپہر کو کھانا کھانے آیا تو عروسہ نے کچھ سوچ کر گڑیا کے کپڑے بدلے، خود بھی تیار ہو گئی۔ مجھے امی کے ہاں چھوڑتے جائیں گے؟ کچن کے دروازے پر کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ زہ نصیب سالن کی پلیٹ پرے کھسکاتا وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ آخر کار عروسہ کو سواری اور ڈرائیور دونوں پر اعتبار آ ہی گیا تھا۔ میں گڑیا کو لے کر آتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاوید اسے گیٹ پر ہی اتار کر اسٹور چلا گیا تھا۔ واپسی پر ممانی سے سلام دعا کر لوں گا۔ عروسہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ امی کے گھر میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ صحن، برآمدہ، لاؤنج سب سنسان پڑے تھے۔ وہ قدرے حیران سی ہوتی آگے بڑھی۔ مجھے فریحہ آپا سے یہ امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ اس نے آہستہ سے قدم اندر رکھا۔ ندرت بیڈ پر نیم دراز رکت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ان کے قریب ہی اریبہ افسردہ سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے باری باری دونوں کا پریشان چہرہ دیکھا۔ عروسہ آئی ہے؟ جاوید چھوڑ گیا ہے؟ اندر کیوں نہیں آیا؟ اس پر نظر پڑتے ہی ندرت ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ گڑیا کو وہاں کیوں بٹھا دیا ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ اریبہ نے بیڈ سے اٹھ کر کارپٹ پہ بیٹھی گڑیا کو اٹھا لیا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ طوبیٰ بھی بہت پیاری ہے اور سمجھدار بھی، ندرت بولی، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی گڑیا کی تعریف کرتا، ندرت اسی وقت طوبیٰ کی بھی تعریف کر دیتی۔ اس دن تمہارے ابا بھی کہہ رہے تھے عروسہ کی بڑی بیٹی بہت سمجھدار ہے، بہت حساس اور درد مند دل کی مالک ہوگی۔ عروسہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ آپ بتائیں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ندرت نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ اریبہ کے مسکراتے لب بھی سمٹ گئے۔ بات کیا ہونی ہے؟ جب سے اریبہ کی شادی ہوئی ہے فریحہ آپا نے تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لی ہیں۔ ویسے کتنا پیار جتاتی تھیں، وہ شادی ہوتے ہی خالہ سے ساس بننے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ وہ لاڈ، وہ پیار سب دکھاوا تھا، ڈھکوسلا۔ بلکہ ان کی زندگی میں کچھ اہمیت رکھتا ہے تو وہ یہی دکھاوا، نمود و نمائش ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے شادی پر اتنا خرچہ کیا تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ میری محبت میں نہیں بلکہ دنیا کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے کیا تھا۔ اریبہ دکھ سے بول رہی تھی۔ انہیں ہر کام میں محض اپنی برتری جتانا، دوسروں کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تو یوں برتاؤ کیا جاتا ہے جیسے میں کسی جنگل سے اٹھ کر آ گئی ہوں۔ ہر بات پر جتاتی ہیں۔ اتنی مہنگی برانڈڈ چیزیں میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ غلطی سے کوئی گلاس یا پلیٹ ٹوٹ جائے تو کئی دنوں تک باتیں سناتی رہتی ہیں کہ فرقان خالو یہ سیٹ جرمنی سے لے کر آئے تھے، اتنے قیمتی سیٹ کو خراب کر دیا، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس چیز سے دور رہو، ملازماؤں کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اریبہ بار بار پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارتی روندھے لہجے میں بول رہی تھی۔ عروسہ شوق بیٹھی تھی۔ کوئی اتنا دوگلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت خالہ کا اتنا بدصورت روپ۔ تو تم مت ہاتھ لگایا کرو ان کی چیزوں کو، تمہارا اپنا سامان کم ہے کیا؟ ماں کی بات پر وہ تلخی سے ہنسی۔ میرا سارا سامان انہوں نے اسٹور میں رکھوا دیا تھا،
کہ انہیں اتنی معمولی چیزوں کا استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اریبہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، خالہ کے بدلتے رویوں نے اسے اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ ان کی نظر میں اریبہ تو کچھ تھی ہی نہیں، اور اپنی ذات کی نفی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تم کوئی جاب کر لو اریبہ، MBA کے بعد جاب کرنا تو تمہارا سب سے بڑا خواب تھا، عروسہ نے گود میں سوئی گڑیا کو تھپکتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تھا، اس نے اریبہ کو اس قدر شکست خوردہ حالت میں دیکھنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے بات کی تھی، لیکن خالہ اور عمیر دونوں نے اسی وقت انکار کر دیا۔ یہ بات ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ میں چند ہزار کی نوکری کے لیے باہر نکلوں۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا، یوں جیسے کہنے کے لیے اور کچھ بچا بھی نہ ہو۔ عروسہ، گڑیا کو بیڈ پر سلا دو، کب سے ایسے گود میں لیے بیٹھی ہو، تھک جاؤ گی۔ ماں کی بات اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ باجی، کھانا لگا دیا ہے، سلمہ نے اندر جھانک کر اطلاع دی۔ اچھا سنو سلمہ، ندرت نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے سلمہ کو روکا، پھر عروسہ کی طرف دیکھا۔ تم شام تک رکو گی نا؟ جاوید لینے آئے گا تو میں سوچ رہی تھی سلمہ سے کھانے پر کچھ خاص بنوا لوں۔ کایا پلٹ رہی تھی، بہت کچھ تھا جو بدل رہا تھا، دیکھنے کا زاویہ، سوچنے کا انداز۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں شام سے پہلے واپس چلی جاؤں گی، گڑیا کو بیڈ پر سلاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ وہ جب سے اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی، ماں کے ساتھ اس کا بیگانگی بھرا رویہ جوں کا توں تھا، ایک اندھے کا فاصلہ تھا۔ ندرت جتنا اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، عروسہ اتنا ہی شعوری کوششوں سے وہ فاصلہ بڑھا دیتی۔ اثر ڈھلنے کو تھی جب جاوید اسے لینے آیا۔ توبہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ احتراماً ہمیشہ ان سے جھک کر ملتا تھا، اور ایک وہ تھا ان کا سگا بھانجا۔ ندرت کے حلق میں نمکین گولا سا ڈھکنے لگا۔ انہوں نے سلمہ کو چائے بنا کر لانے کا کہا۔ جاوید نے شائستگی سے منع کر دیا۔ ابھی ذرا جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو مل کر کھانا بھی کھائیں گے، چائے بھی پئیں گے، بہت دن ہو گئے ماموں جان سے تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکی۔ چلیں عروسہ؟ بات کرتے کرتے اس نے عروسہ کی جانب دیکھا جو پہلے ہی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ طوبہ، نانو کو سلام نہیں کیا بچے آپ نے؟ گڑیا کو آگے بٹھاتے ہوئے طوبہ کو نرمی سے سرزنش کی تو وہ عادتاً ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ذرا تمیز نہیں ہے اس لڑکی کو، جتنا سمجھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عروسہ نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا تو اس نے مارے شرمندگی کے ناخن کو توڑنا شروع کر دیے۔ ندرت کے دل کو دھکا سا لگا۔ ایک بھولا بھالا بسرا منظر زندہ جاوید ہو کر پھر سے نگاہوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے جاوید نے گردن گھما کر عقب میں بیٹھی عروسہ سے پوچھا، ٹھیک سے بیٹھ گئی ہو؟ چلیں اب؟ کمرے کی کھلی کھڑکی سے اریبہ نے نظر بھر کر یہ منظر دیکھا تھا۔ جاوید دروازے پر ہی انہیں اتار کر واپس ڈور چلا گیا تھا۔ پھپھا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پر آرام کر رہے تھے، ورنہ جاوید کی غیر موجودگی میں اسٹور پر جا کر بیٹھ جاتے۔ بغیر کسی اشد مجبوری کے جاوید اسٹور بند نہیں کرتا تھا۔ عروسہ نے اسے 4 بجے لینے آنے کے لیے کہا تھا تو وہ اسٹور بند کر کے فکس 4 بجے اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو انکار کر دیتا، لیکن اس نے پہلے بھلا کب عروسہ کو کسی کام کے لیے انکار کیا تھا؟ عروسہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ پھپھو کال پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس پر نظر پڑی تو الوداعی کلمات کے بعد فون بند کر دیا۔ راشدہ کا فون تھا، ازکا کے رشتے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہاری رمشا چچی کے جاننے والے ہیں، کہہ رہی تھی وہ لوگ کل ازکا کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا عروسہ سے پوچھ کر جواب دوں گی، کل اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو۔ پھپھو از خود بتانا شروع ہو گئیں، وہی مخصوص نرم انداز۔ عروسہ کے لیے دیے اکھڑے رویے کے باوجود وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس سے مشورہ ضرور کرتی تھیں۔ حالانکہ شروع میں عروسہ نے اپنے رویے سے انہیں زج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ایک دن پھپھو تنگ آ کر اس کی شکایت امی اور ابا سے جا کر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے زبردستی شادی کروانے کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن پھپھو نے کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ امی ابا سے شکایت کرنا تو دور، وہ تو اس کے اکھڑ پن پر کبھی اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں لائی تھیں۔ کبھی کبھار بہت سامنے کی بات، بہت صاف منظر ہم دیکھ نہیں پاتے، بے جا ضد اور انا کی اینک آنکھوں پر چڑھائے اس منظر کی خوبصورتی سے ہماری بصارت اور بصیرت محروم سی رہتی ہے۔ اس محرومی کا الزام ہم بہت آرام سے اپنی خراب قسمت کے سر پر تھوپتے چلے جاتے ہیں۔ تم بتاؤ بیٹا، کیا جواب دوں لوگوں کو؟ اس کی سوچوں سے بے خبر پھپھو پوچھ رہی تھیں۔ عروسہ سے اس وقت ان سے نگاہ ملانا 2 بھر ہو گیا تھا۔ آہستہ آواز میں نگاہیں نیچے کیے محض اتنا ہی بول سکی، آپ انہیں کل بلا لیں پھپھو۔ اپنی منتشر سوچوں میں گھری وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھپھو نے انہیں کال کر کے کل آنے کا عندیہ دیا۔ پھپھو کھانا بہت اچھا بناتی تھیں۔ ازکا اور پاکیزہ ان کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں۔ پاکیزہ، تم پلیز گڑیا کو سنبھال لو، یہ میں کر لوں گی، اور ازکا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔
عروسہ نے کچن میں آتے ہوئے اس قدر بے تکلف اور اپنائیت بھرے انداز میں کہا کہ وہ دونوں ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ ان کی حیرت پر شرمندگی محسوس کرتی وہ آگے بڑھی۔ لائیں پھپھو، یہ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے کفگیر پھپھو کے ہاتھ سے لے لیا۔ اور میں نے تم دونوں سے کچھ کہا ہے؟ اپنی جھیپ اور ان کی حیرت مٹانے کے لیے وہ اس بار مصنوعی روپ سے بولی تو وہ دونوں مسکرا اٹھیں اور جی بھابھی کہتی کچن سے باہر چلی گئیں۔ باقی کا سارا کام اس نے منٹوں میں نمٹا لیا تھا۔ کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، شاور لے کر کپڑے بدلے اور گڑیا کو تیار کرنے لگی۔ مما میرے کپڑے چینج کر دیں۔ طوبا کب سے اس کا سر کھائے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہیں تمہارے کپڑے، کل ہی تو چینج کیے تھے۔ گڑیا کو سرخ ڈاٹس والی پھولدار فراک پہناتے وہ مصروف لہجے میں بولی، گڑیا کے بھی تو آپ نے چینج کیے ہیں نا، تو پھر میرے کیوں نہیں؟ وہ ضدی لہجے میں بولی، میرا سر مت کھاؤ طوبا، جاؤ جا کر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیلکم پاؤڈر اٹھا کر دو مجھے۔ گڑیا کے بالوں میں آہستہ سے برش پھیرتی وہ بولی۔ طوبا ٹس سے مس نہ ہوئی، اکھڑی اکھڑی سی تن کر سامنے کھڑی رہی۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بھی گڑیا کی طرح تیار کریں۔ عروسہ نے کھینچ کر تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ اندر آتے جاوید نے بروقت سنبھال لیا۔ عروسہ، وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بابا مما نے مارا ہے۔ طوبا زور زور سے روتی اس سے مزید لپٹ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، اتنی بے دردی سے کون مارتا ہے بچوں کو؟ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے کتنی ضدی اور خود سر ہو گئی ہے، ایک بات نہیں مانتی میری۔ عروسہ غصے سے بولی، اٹھ کر ٹالکم پاؤڈر اٹھایا اور گڑیا کی گردن پر آگے پیچھے چھڑکنے لگی۔ اگر یہ نہیں مان رہی تھی تو تم مان لیتی اس کی؟ بچوں کی خواہشات، ان کی نفسیات سمجھنے کے بجائے ہر وقت ان پر حکم چلانے، ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ضدی اور خود سر بنیں گے ہی۔ کبھی کبھار ان کی بھی سن لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ طوبا کو خود سے الگ کرتا، وہ اس کے آنسو صاف کرتا مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اس کو ڈانٹنے کی بجائے آپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں تاکہ اسے اور شہ ملے۔ میں تمہیں برا بھلا نہیں کہہ رہا عروسہ، صرف سمجھا رہا ہوں کہ ہاں، سمجھنے کی ضرورت تو صرف مجھے ہی ہے۔ باہر سے مہمانوں کی آواز آ رہی تھی۔ گڑیا کو اٹھا کر وہ دونوں باپ بیٹی پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتی باہر چلی گئی تھی۔ رمشا چچی بھی مہمانوں کے ساتھ آئی تھیں۔ عاشر تیمور کا بہت اچھا دوست تھا، انہیں اسکا بہت پسند آئی تھی۔ عاشر کی ماں بہنیں تو لگے ہاتھوں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ہی جانا چاہتی تھیں، لیکن پھپھو نے سوچنے کے لیے کچھ دن کی مہلت مانگ لی۔ گو کہ رشتہ رمشا کے توسط سے آیا تھا، اس لیے چھان بین کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن پھپھو سب سے صلاح مشورہ کے بعد ہی انہیں حتمی جواب دینا چاہتی تھیں۔ پھپھا خرابی طبیعت کی وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکے تھے، البتہ جاوید سارا وقت وہاں موجود رہا۔ باتوں باتوں میں کئی بار عروسہ کو بھی بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی، وہ دل ہی دل میں تل ملاتی، بظاہر مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ جاوید کے لبوں پر مسکراہٹ سے دوڑ گئی۔ اپنی تمام تر کاجدائیوں کے باوجود وہ اسے دل سے پیاری تھی۔ پھپھو بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ سب سے مشورہ کرنے کے بعد رشتہ اوکے کر دیا گیا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا تھا۔ شادی تیمور کے واپس آنے پر دونوں کی ایک ساتھ ہونا طے پائی۔ عروسہ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب اریبہ کی کال آئی۔ وہ اسے امی کی خرابی طبیعت کا بتا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ چاہ کر بھی وہ لہجہ سرسری نہ بنا سکی۔ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے جبران اور ابا انہیں بروقت ہاسپٹل لے گئے۔ میں ان کے پاس ہوں، تم آؤ گی نا؟ ہاں دیکھتی ہوں، مبہم سے جواب دے کر اس نے کال بند کر دی۔ اریبہ آج بھی آپ کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ اسے بلا لیا، مجھے نہیں بلوا سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں ماں سے شکوہ کنا ہوئی۔ دل میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، لیکن وہ دھونے والے کپڑے جمع کر کے انہیں دھونے بیٹھ گئی۔ عروسہ بیٹا، ندرت بھابھی کی طبیعت خراب ہے، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ ہم لوگ شام میں آ جائیں گے، یہ کپڑے رکھ دو، پاکیزہ دھو لے گی۔ میں بھی شام میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ کپڑے جھٹک جھٹک کر تار پر پھیلاتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ پھپھو نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جانتی تھی عروسہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، اسے سمجھانا بیکار تھا۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ ادھر ادھر کے غیر ضروری کاموں میں لگی رہی، لیکن دل کو کسی طور قرار نہیں مل رہا تھا۔ جاوید کی نگاہوں سے اس کا اضطراب چھپا نہیں رہا تھا، لیکن وہ دانستہ چپ رہا۔ عروسہ کی پیچیدہ نفسیات پرت در پرت اس پر کھلتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اپنے اندر چھڑی جنگ سے خود ہی لڑے اور لڑ کر جیتے۔ جب وہ کھانا کھا کر اسٹور پر جانے کے لیے بائک سٹارٹ کر چکا تھا، تب وہ گڑیا کو ساتھ لیے تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی تھی۔ مجھے امی کے ہاں چھوڑ دیں گے؟ جاوید نے اس بات میں سر ہلایا۔ مما، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ طوبا بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ بحث کا وقت نہیں تھا۔ طوبا کے بیٹھنے کے بعد عروسہ خاموشی سے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اریبہ ماں کے لیے کچن میں سوپ بنا رہی تھی۔ طوبا اور گڑیا دونوں آتے ہی بھاگ کر کچن میں گھس گئیں۔ عروسہ آئی ہے؟ اس کے اندر قدم رکھتے ہی ندرت نے بند آنکھوں پر رکھا بازو ہٹایا۔ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا۔ وہ بہت کمزور اور نڈھال سی لگ رہی تھی۔
کوہنی کے بل تھوڑا سا اوپر کو اٹھ بیٹھیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عروسا ان کے قریب ٹک گئی۔ اب ٹھیک ہوں، وہ نکاہت سے مسکرائیں۔ عروسا کی نظر ان کے سفید ہاتھوں پر پڑی جن پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا ان کا کمزور ہاتھ تھام لے۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ندرت نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں ناراض ہونا چاہیے، احتجاج کا حق تو بہرحال تم رکھتی ہو۔ عروسا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا جب تم اس گھر سے چلی گئیں۔ تمہاری پڑھائی ادھوری چھوڑ دینے پر ہمیشہ تمہیں ڈی گریڈ کرتی رہی، حالانکہ تم نے گھر کے سارے کام بخوبی سنبھال لیے تھے، لیکن مجھے یہ سب کبھی دکھائی ہی نہیں دیا۔ تم پھوہڑ اور بدسلیقہ نہیں تھی۔ میں یہ بھول گئی کہ ہر بچہ ایک جیسی ذہانت لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی شخصی خوبیاں خامیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سب کو ایک ہی پیمانے سے پرکھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور میں یہ بے وقوفی تواتر سے کرتی رہی۔ تم غیر معمولی نہ سہی، اتنی معمولی بھی نہیں تھی۔ تمہاری شخصیت کی خامیاں میری تربیت کا نقص ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا۔ میں اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی نا؟ عروسا کو احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اپنی ماں کو معاف کر دو بیٹا، تم تو میری بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیٹی ہو، جسے اپنی کم فہمی کی وجہ سے میں نے ضدی اور خود سر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عروسا نے بے ساختہ ان کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی امی، انہیں معاف کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ آج سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ بیگانگی کی دیوار گلے شکووں کی بیلوں سمیت زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کے سینے پر سر رکھے اس نے آج سارے آنسو بہا ڈالے تھے۔ تم وہ غلطی مت کرنا بیٹا جو میں نے کی۔ قسمت ہر ایک پر مہربان نہیں ہوتی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے مدھم سے سرگوشی کی۔ باہر سے اریبہ اور بچیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اریبہ نے خوشگوار حیرت میں گھر کر اندر کا منظر دیکھا، جیسے بارش کے بعد سب کچھ دھل کر نکھر گیا ہو۔ اچھا بس اب شور نہیں کرنا، نانو کی طبیعت خراب ہے۔ اریبہ نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر گڑیا کو اشارہ کیا تو اس نے سعادت مندی سے جی ریبہ خالہ کہہ کر سر ہلا دیا۔ نانو کی طبیعت کے سارے دلدر آج دور ہو گئے ہیں، نصرت نے تکیے کے سہارے نیم دراز ہوتے ہوئے سکون سے کہا۔ عروسا باؤل اٹھا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی۔ اریبہ نے بچیوں کے لیے پاستا بنایا ہوا تھا، وہیں بیٹھ کر انہیں کھلانے لگی۔ عروسا کے سوال پر اس کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کانپ سا گیا۔ ویسے امی، آپ کی طبیعت اچانک اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ پہلے تو کبھی بلڈ پریشر اتنا ہائی نہیں ہوتا۔ فریحہ خالہ نے پہلے پہل ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بعد میں اٹھتے بیٹھتے برملا بچے کا تقاضا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اریبہ خاموش ہو جاتی۔ ایک آدھ بار ندرت نے بھی کہا، پہلا بچہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے، لڑکی کی اپنے سسرال اور شوہر کی زندگی میں حیثیت مستحکم ہو جاتی ہے۔ اریبہ خاموش رہی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ عمیر کا اگلے 5 سالوں تک بھی فیملی بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اوہ پلیز یار، تم نے کیا ٹپیکل عورتوں کی طرح بچہ بچہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ابھی ہماری شادی کو بھلا عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ کبھی جھنجھلا کر تو کبھی غصے سے ٹال کر وہ اس موضوع سے جان چھڑوا لیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا ابھی ہماری کپل لائف ڈسٹرب ہو۔ جانتا ہوں، بیبی آنے کے بعد سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی سوچ تھی۔ بیبی آنے کے بعد لائف مکمل ہو جاتی ہے عمیر۔ اریبہ اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھکنے لگی تھی۔ وہ بے حد خوبرو تھا، لیکن من موجی، لاپرواہ اور غیر ذمہ دار۔ سب سے زیادہ دل دکھانے والی چیز، وہ دوسروں کو سمجھنے، ان کا خیال رکھنے کے احساس سے نابلد تھا۔ اریبہ نے اپنا نصیب سمجھ کر سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ فریحہ خالہ کی ہر زیادتی پر خاموش ہو جاتی، لیکن اس دن اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ فون پر اس کی ماں کو اس کے بانجھ ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک خوشخبری کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے عمیر، اس سے نسل آگے چلنی ہے، لیکن یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں۔ بانجھ پن بھی تو بہت عام ہو گیا ہے آج کل۔ اور اریبہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تیش کے عالم میں وہ آگے بڑھی اور موبائل ان کے ہاتھ سے لے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فریحہ خالہ نے غصے سے کھول کر اسے دیکھا۔ غلط بات مت کریں خالہ، میں بانجھ نہیں ہوں۔ موبائل ان کے ہاتھ میں تھماتی وہ تیز تنفس کے ساتھ بولی، اچھا تو پھر ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں؟ یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ اس نے سیڑھیاں اترتے عمیر کی طرف اشارہ کیا، جس کے سیٹی بجاتے ہونٹ پھیل گئے۔ ابرو اچکا کر ان دونوں کو دیکھا۔ واٹس دا پرابلم؟
مجھے اپنا پوتا چاہیے، دیٹس اٹ۔ فریحہ خالہ نے یوں کندھے اچکائے جیسے وہ بازار سے کوئی کھلونا لینے کی بات کر رہی ہوں۔ وٹ دا ہیل؟ عمیر جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ دوسروں کو میرے بانجھ پن کے جھوٹے قصے سنانے کے بجائے آپ کے لیے جاننا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہی ابھی فیملی بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے بولی تھی۔ یہاں ہماری بیڈ روم لائف کیوں ڈسکس کی جا رہی ہے؟ عمیر جھنجھلایا۔ یہ تم اپنی ماں سے ہی پوچھو۔ اریبہ تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ فریحہ خالہ نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ فون کر کے ندرت کو وہ بے نکت سنائی کہ ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا۔ جبران اس وقت اکیڈمی سے واپس لوٹا تھا۔ ماں کو بے ہوش پڑا دیکھ کر پہلے باپ کو کال ملائی، پھر اریبہ کو۔ بروقت ہاسپٹل پہنچ جانے سے انہیں فوری ٹریٹمنٹ دے دیا گیا۔ طبیعت تو سنبھل گئی تھی لیکن آپا کی باتوں نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عروسہ دم بخود سی ان کا لفظ لفظ سنتی رہی۔ اریبہ سرخ چہرہ لیے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عروسہ نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہیں لٹا دیا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، اریبہ کے حصے کی خوشیاں اس کو ضرور ملیں گی۔ کسی کو اللہ آزما کر دیتا ہے تو کسی کو دے کر آزماتا ہے، لیکن ہر آزمائش کے بعد ایک انعام ضرور اس کا ہوتا ہے۔ اس نے ایک حوصلہ دلاتی مسکراہٹ سے اریبہ کو دیکھا تو وہ جواباً مسکرا دی۔ جاوید کے ساتھ سبھی ندرت کی طبیعت پوچھنے چلے آئے تھے۔ ارے اماں آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ویسے ہی آج کل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے ہی ہماری ٹوٹی پھوٹی گلیاں۔ آپ کی بہو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ دادی کو آتا دیکھ کر ابا فوراً آگے بڑھے تھے۔ کامران نے بھی یہی کہا لیکن میری تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا خود جا کر دیکھوں گی تو ہی دل کو قرار آئے گا۔ جبران نے ابا کے ساتھ مل کر ہامتی کامتی دادی کو تخت پر بٹھانا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہیں بیٹھوں گی بہو کے پاس۔ ندرت اٹھ بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اللہ میری عمر بھی تمہیں لگا دے، اپنے بچوں کی خوشیاں کامیابیاں دیکھنا نصیب کرے۔ وہ گلو گر لہجے میں دعائیں دیتی رہیں۔ ندرت کے اندر قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ ایک سلونی سی شام ان کے آنگن میں اتر آئی تھی، جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ پھپھو اور چچی نے جوس فروٹ کے تھیلے خود اندر جا کر رکھے، پرہیزی کھانوں کے ڈبے عروسہ کے حوالے کیے۔ ندرت نم آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں زندگی بھر انہوں نے منہ نہیں لگایا تھا، ہمیشہ انہیں خود سے کمتر سمجھا، اور اب وہی کیسے ان کے بیمار ہونے پر دوڑے چلے آئے۔ بھابھیوں نے کال پر ہی خیریت پوچھ کر فرض ادا کر لیا تھا۔ دونوں بھائی بھی بس کھڑے پاؤں دو بول خیریت کے پوچھ کے چلتے بنے تھے۔ نانی کو فائقہ ممانی کا دلاور کئی منتوں کے بعد یہاں چھوڑ گیا تھا۔ جاتے جاتے کہہ گیا، میرا آج کرکٹ کا فائنل ہے، واپسی پر لینے نہیں آؤں گا، جبران سے کہیے گا وہ آپ کو چھوڑ جائے گا۔ فائقہ اور فضا بھابھی کی آئے روز کی چپکلش سے نانی کے گھر کا ماحول بہت گھٹن زدہ رہنے لگا تھا۔ ندرت نے وہاں جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اریبہ کی شادی کے بعد تو تقریباً جانا چھوڑ ہی دیا۔ اماں آپ یہیں رک جائیں نا میرے پاس۔ نانی کو واپسی کی تیاری کرتے دیکھ کر وہ لجاجت سے بولی تھی، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو۔ ماں کی وجہ سے انہیں اس گھر میں جانا پڑتا تھا جہاں اب جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہاں کوئی تکلیف نہیں، لیکن مائیں اگر شادی شدہ بیٹیوں کے در پر پڑی رہیں تو بیٹوں کے اونچے شملوں پر گرد پڑنے لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے بیٹوں کو دنیا کے سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے۔ ندرت کی آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی۔ وہ بھی تو ماں تھی اکبر کی، کتنے مان اور تیاری کے ساتھ بیٹے کے گھر رہنے کے لیے آتی اور ہر بار ٹوٹے مان چپ چپ لبوں کے ساتھ واپس لوٹ جاتی۔ لیٹ جاؤ بہو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زیادہ دیر بیٹھنا تمہاری طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں۔ حال کا خوشگوار جھونکا انہیں چھو کر گزرا تھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اماں، لیکن آپ میری ایک بات سن لیں، آج آپ آ ہی گئی ہیں تو اب میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گی۔ آپ کی محبتوں، آپ کے وقت پر صرف کامران کا ہی نہیں، کچھ حق ہمارا بھی تو بنتا ہے نا، ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دے کر اپنی عاقبت سنوارنے کا حق دے دیں۔ بہو پہلی بار اتنی محبت، اتنے مان سے حق جتا رہی تھی۔ ان کا بوڑھا دل خوشی کے بے پایاں احساس سے سرشار ہونے لگا۔ عروسہ اور اریبہ نے مل کر کھانا تیار کر لیا تھا۔ اسکا سلاد کاٹنے بیٹھ گئی۔ رمشا چچی نے رائتہ بنا کر باؤل میں ڈالا۔ پاکیزہ نے اٹھ کر بڑے کمرے میں دسترخوان لگا دیا۔ واہ، ہماری بھابھی کے ہاتھ کے پکے کھانے نے آج پورے محلے کی بھوک جگا دی ہوگی، مومن نے گڑیا کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔
سارا کریڈٹ اپنی بھابھی کو ہی مت دیں، میں بھی اس میں برابر کی شریک ہوں۔ اریبا نے فرضی کالر جھاڑے۔ بھائی یہ تو انگلی کٹوا کر زبردستی شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہو گئی۔ کامران چچا اسے چھیڑتے ہوئے بولے۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ عروسہ چائے بنانے کے لیے اٹھی تو اریبا بھی اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ تم کتنی لکی ہو عروسہ، ٹرے میں کپ رکھتے عروسہ کے ہاتھ تھمے۔ اس نے زندگی بھر اریبا پر یا تو شک کیا تھا یا پھر حسد، اور آج وہی اریبا اس سے کہہ رہی تھی تمہیں قدر کرنے والے لوگوں کا ساتھ ملا، 2 پیاری بچیاں اور جاوید بھائی جیسا مخلص محبت کرنے والا شخص۔ محبت؟ عروسہ تحیر زدہ رہ گئی۔ کئی بار اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی، لیکن وہ ہر بار ڈپٹ کر اسے خاموش کرا دیتی۔ مجھ جیسی عام سی لڑکی سے بھلا کوئی شخص کیسے محبت کر سکتا ہے؟ جاوید کے جذبات کی تو اس نے کبھی پذیرائی نہیں کی، نہ اسے کبھی یہ حق دیا کہ وہ اس پر اپنی چاہ جتا سکے۔ اریبا کہہ رہی تھی انہیں دیکھ کر تو کوئی اندھا بھی اندازہ لگا سکتا ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عروسہ کے آس پاس گھنٹیاں سی بج اٹھی تھیں۔ کتنا خوبصورت جاں فضا سا احساس تھا، چاہے جانے کا احساس۔ وہ اپنی ہی نظروں میں معتبر ہو گئی تھی۔ ندرت نے کہا میں اب بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم دونوں اپنے اپنے گھر جاؤ۔ عروسہ نے تو اسی وقت جانے کی تیاری پکڑ لی تھی، جبکہ اریبا نے کہا میں ضرور جاؤں گی امی، لیکن ابھی نہیں۔ ظالم کو اس کے ظلم کا احساس نہ دلانا خود اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ میں جانتی ہوں برداشت اور صبر کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، لیکن جس صبر میں جبر ہو اس کا تو اجر بھی نہیں ملتا۔ انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہونے دیں۔ ندرت نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سبزے سے ڈھکا وہ گھر پہلی بار عروسہ کو کسی جنت سے کم نہیں لگا تھا، اور اس گھر کے مکینوں کو بھی پہلی بار ہی دل نے اپنا سب کچھ مانا۔ تیمور اگلے ماہ پاکستان آ رہا تھا۔ اسکا اور پاکیزہ کی شادی کی ایک ساتھ تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ جاوید نے مومن کو قسطوں پر نئی بائک خرید کر دی تھی۔ وہ صحن میں گنگناتا اسے چمکانے میں مصروف تھا۔ عروسہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب گڑیا کے حلق پھاڑ کر رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے چولہا بند کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب لپکی۔ بری بات بیٹا، گڑیا آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، آپ نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا۔ گڑیا کا بازو سہلاتا جاوید ساتھ ساتھ طوبہ کو بھی سمجھا رہا تھا، جو سامنے منہ پھلائے کھڑی تھی۔ مجھے گڑیا اچھی نہیں لگتی۔ عروسہ کے قدم دروازے پر ہی جم گئے۔ لیکن کیوں بیٹا، یہ تو اتنی پیاری ہے۔ بس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اتنی جارحیت، اتنی ناپسندیدگی۔ عروسہ کو لگا وہ طوبہ نہیں بلکہ ایک اور عروسہ سامنے کھڑی ہے، وہی اکھڑا پن، وہی ہٹ دھرمی۔ مما صرف گڑیا سے پیار کرتی ہیں، انہیں مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گڑیا بیڈ سے ٹانگیں لٹکائے اب مزے سے بسکٹ کتر رہی تھی۔ جاوید نے ہاتھ بڑھا کر ساری دنیا سے خفا کھڑی طوبہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، مما آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ نو بابا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے شدت سے بات کی بات جھٹلائی۔ میں نے خود دیکھا ہے، مما کو صرف گڑیا اچھی لگتی ہے، ہمیشہ سے۔ سارے ٹوائے صرف گڑیا کے لیے، مجھے صرف ڈانٹ ملتی ہے، میں گڑیا کی طرح پیاری نہیں ہوں نا۔ عروسہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی نگاہ میں زمین آسمان گھوم کر رہ گئے تھے۔ جس غیر متوازن رویے کی وجہ سے وہ زندگی بھر ماں سے متنفر رہی تھی، شعوری لاشعوری طور پر خود بھی وہی رویہ اختیار کیے رکھا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کرتی رہی؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کی ذہنی صحت، اس کی شخصیت بگاڑتی رہی، اپنی محرومیوں کا بدلہ اپنی بیٹی سے لیتی رہی۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ عروسہ بس کرو یار، دیکھو بچیاں پریشان ہو رہی ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد بازو آنکھوں پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ طوبہ گڑیا تو ایک طرف، جاوید بھی اس کے اس طرح رونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے، مجھے بتاؤ، وہ متفکر سا اس کے قریب بیڈ کے کنارے پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ عروسہ کو اور شدت سے رونا آیا۔ یار رونا تو بند کرو، دیکھو بچیاں کس قدر پریشان ہو رہی ہیں تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ دونوں پریشان صورتیں اس کے بے حد قریب کھڑی تھیں۔ مما آپ مجھ سے خفا ہیں، میں نے گڑیا کو دھکا دیا۔ آئی پرومس آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، گڑیا کو بھی کچھ نہیں کہوں گی، آپ پلیز روئیں نہیں۔ طوبہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ عروسہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو، ساری دنیا سے پیاری۔ روتے ہوئے وہ اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟
عروسہ نے اس کے تمام آنسو اپنی ہتھیلیوں پر چنے۔ میں رو نہیں رہی بیٹا، خوش ہو رہی ہوں۔ نم آنکھیں لیے وہ مسکراتی رہی۔ میری جان، میری کل کائنات ہو تم دونوں۔ دوسرے ہاتھ سے گڑیا کو قریب کر کے دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ چلو بیٹا، آپ کی ماما اب بالکل ٹھیک ہیں، اب باہر جا کر کھیلو۔ جاوید کا طمانینت بھرا لہجہ بشاشت سے بھرپور تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستی کھلکھلاتی باہر نکل گئی تھی۔ تم آرام سے لیٹ جاؤ، تب تک میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ جاوید ایک نرم گرم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جاوید، عروسہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ وہ سرشار اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عروسہ نے ابھی تک اس کا سانولا بھاری ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جانتے ہیں اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ جاوید کو اس کے انداز چونکا رہے تھے۔ وہ تو اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر ہی سرشار ہو گیا تھا۔ اگر اللہ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو آج میں اپنے مجازی خدا کو سجدہ کرتی۔ جاوید دم بخود رہ گیا تھا۔ دل بری اور خود سپردگی کے ساتھ کیسا خوبصورت انداز تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹیکے محبت سے کہہ رہی تھی، آپ کا شکریہ جاوید۔ جی، تو اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اگر کہانی کی بات کریں تو بہت اچھی سٹوری تھی کہ کس طرح اگر آپ بچوں کے درمیان انصاف نہ کریں تو ان کی ذہنی شخصیت کو آپ متاثر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ جو ذہن میں الجھنیں یا شکایتیں ہوتی ہیں ان کو اپنوں کے ساتھ ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس لڑکی نے کتنا ٹائم اپنے شوہر سے، اپنی ماں سے بھی وہ سب الجھنیں، وہ سب شکایتیں ڈسکس ہی نہیں کی، اور اپنی بچی کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو اس کی ماں اس کے ساتھ کرتی تھی۔ تو اتنا ٹائم جو ویسٹ کیا اور اتنا کچھ جو سوچا، ظاہر ایسا بندہ خود بھی سکون سے تو نہیں رہتا نا، تو اپنے ساتھ بھی برا کیا، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی برا کیا۔ تو اس سے بہتر کہ آپ ڈسکس کریں اور اپنی الجھنوں کو ختم کریں۔ خیر، اچھی سٹوری تھی اور بہت ڈیفرنٹ سٹوری تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔